Do like, comment, share, and subscribe. दोस्तों, मैंने पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट में अपने ये बताया था, जादू के मुतालिक बताया था। मैं चाहता हूँ अब मैं जब सोचता हूँ तो मौजू इतना बड़ा है कि मैं असल टॉपिक तक आते आते आपको नींद आ जाएगी। अच्छा, मैं कम बोलता हूँ तो बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश होगी कि मैं जल्दी जल्दी बोलूँ, ना सिर्फ जल्दी बोलूँ, और दूसरी ये कि थोड़ी सी बात बोल के आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ है। देखिए, ज़िंदगियाँ भटक चुकी हैं, हमारे बच्चे एक ऐसे ये ज़ॉम्बीज़ जिसपे मूवीज़ आई, अब लगता है कि ये ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ जो हैं ये कोई गलत नहीं थी। हमारी नस्लों को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है और जो बचे उनको भी काटा जा रहा है। इसी में जादू नज़र का लगना, मैं इसमें एक हिस्सा ये बता दूं, ये आज के आमिल और बहुत से खुद साख्ता उल्मा, असल ज़ॉम्बीज़ ये है जो तेज़ी से माशरे को डसे जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ आपको पता होगा कि एक दफ़ा किसी को काट ले तो वो फिर उस वायरस में मुब्तला हो जाता है, ज़ॉम्बी बन जाता है। अब मैं जादू पे आपको ये बता दूं कि जादू को लोगों ने अभी स्टडी नहीं किया, बहुत से लोगों ने स्टडी किया, मुझसे कई गुना ज़्यादा स्टडी किया हुआ है। लेकिन मैंने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया, लेकिन ये मुझे पता है कि अवाम की अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी जो है, इन चीज़ों को समझती नहीं। आप अपने वालिदैन से क्यों बदतमीज़ी कर रहे हैं? ये भी ज़ॉम्बी है। कभी आप सोचिएगा कि क्या हो गया, आपका सुकून कहाँ चला गया? आप अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को ढूंढें। मैं आपको चंद चीज़ें, जैसे मैंने पिछले उसमें कहा था कि पढ़ा लिखे में बकौल लोगों के जिन्नात नहीं होते। सबसे पहली तो बात यह है कि जिन्नात होने के मायने ही आपने गलत लिया। हम समझते हैं कि जिस शख्स पे जिन आ गया वो पागलों जैसी वो हवा में हाथ बुलंद करेगा, उसके हाथ में कोई बेमौसम का फल आ जाएगा, कोई अनहोनिया वो दिखाने लग जाएगा। ये जिन्नात नहीं है, ये शोबदाबाजी है। ये किसी पे भी नहीं होती, सब की सब शोबदाबाजी है, इसमें 1% भी असल नहीं है। जादू ये नहीं है। जादू ये है कि जिसमें आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, आपकी तबीयत में बोझलपन आ जाता है, आसपास की चीज़ें गायब होने लगती हैं, आपको कामयाबी के एक तो आपने टारगेट गलत किया होता है, चलिए वो भी मिल जाए तो आपको बेचैनी होती है। आज का इंसान बहुत बेचैन है। जिन लोगों को सुकून की तलब है उनके लिए तो ये बातें बहुत अहम हैं, लेकिन जिनको तलब ही नहीं है और उन्होंने इब्लीस से माहिदा किया हुआ है, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ। ज़ाती हैसियत में मैं आपको भी, खुद अपने लिए भी, मैं हमेशा कुरान पाक और अहादीस को ही अहमियत देता हूँ, उन पे ही चलने और उन्हीं को समझने की कोशिश, आपको भी ये कहता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को ये बात ही नहीं पता। तो पहला हिस्सा तो जिन्नात का जो आपने कॉन्सेप्ट किया, आमिर ने कॉन्सेप्ट बना दिया हुआ है, वो ऐसा नहीं है कि वो पागल होता है, वो पागल नहीं होता। जिन्नात जब किसी पे जादू किया जाए, चले मैं लफ्ज़ जिन्नात हटा देता हूँ क्योंकि आप लोग, मैं उसको जिन कहूँगा, आप जादू कहेंगे, चले मैं जादू क्या। जादू में सबसे पहले तो इंसानी तबीयत में बेचैनी भी होती है, और दूसरे उसका अपने जहन पे यकीन बढ़ जाता है कि वो जो सोचता है वो ठीक है, जो वो बोलता है वो ठीक है, वो सुनने पे आमादा नहीं होता। ये तमाम जादू ही है।
آپ کو کامیابی کے نزدیک جا کے آپ بھٹکتے ہیں، یہ سب سے بڑی نشانیاں بندشیں بھی ہوتی ہیں. تو اب دو حصے ہو جاتے ہیں کہ اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا. علامتیں تو بہت ہیں. علامت سب سے بڑی تو علامت یہ ہے کہ جب جادو انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس جسم سے ایمان نکال دیتا ہے. اہل ایمان پہ جادو اس انداز سے نہیں ہوتا. ماں باپ نہیں بچتے، اولاد نہیں بچتی. یہ جادو ہوتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کوٹ کی تھی. جیسے دیکھیے میں جو کچھ بولوں یہ کسی کی زندگی سے کوئی وابستہ نہیں، یہ ایک عام سی بات ہے. کوئی سوچے کہ میں کسی کے لیے خاص بول رہا ہوں، نہیں، یہ کسی کے لیے خاص نہیں بول رہا. کسی شخصیت کو ذہن میں لے کے نہیں بول رہا. یہ بالکل ایک کامن سی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے. شیطان پانی پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور جب اس کو جنات آ کے بتاتے ہیں، اور جب جو جن جادو یہ بتاتا ہے کہ اس نے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا، فتنہ ڈال دیا، اب تو شیطان اس کو بہت شاباش دیتا ہے. میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے تو طلاق اور یہ جھگڑے فساد ہے. نہیں تو یہ بھی وہی ہے کہ جب ہم اپنے بہن بھائی سے لڑیں، ماں باپ سے لڑیں، یہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یقیناً کیونکہ تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ واحد رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے توڑتا ہے. دیکھیے میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پہ لعنت دی ہے ان لوگوں پہ جو میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات میں دخل دینے والوں کو، جس سے فتنہ پھیلے. تو شکل دیکھیے گا، آپ آدمی ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کی والدین، بھائیوں، فیملی میں کیا کریکٹر ہے. اس میں آپ فیمیل ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی بہنوں کا، آپ کے مطلب فیملی کا کیا، اپنوں کا کیا حال ہے. آج ان پہ جیسے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ حج کیجیے، ان پہ ایک شفقت کی نگاہ ڈال کے ماں باپ پہ. ایسے ہی میں بول رہا ہوں ان پہ نگاہ ڈالیں اور سوچیے، اپنی بہن بھائی پہ ڈالیں، سوچیے کہ اچھا اللہ نے ان پہ لعنت دی ہے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کی محبت حاوی ہو جائے گی، اللہ کا کلام پیچھے چلا جائے گا. لیکن یہ حقیقت تو حقیقت ہے. آخر کچھ تو لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لعنت دی ہے. حدیث میں آیا کہ زبان جنت میں لے جاتی ہے، زبان جہنم میں لے جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی زبانوں پہ قابو ہے. یہ میں ایسا ایسا جادو، موٹیویشن، یہ ٹوٹل ایک کہنا چاہیے ایک ٹوٹل پیکیج ہی ہے. زندگی میں سبھی چیزیں شامل ہیں. کھانا، کمانا، جادو، رشتے، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، یہ سبھی ایک ہی پیکیج میں جب تک ہماری ساتھ سے چلتی وہی پیکیج ہمیں ملا ہوا. تو کتنی دفعہ آپ نے سوچا کہ آپ کی جو بہت عزیز فیملی ہے اس پہ اللہ کی لعنتیں، اور آپ پہ بھی ہے. آپ نے بھی اگر کسی کو کوئی غلط
فتنہ ڈالا ہے۔ یہاں میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ علم قیاس کی تھوڑی سی بیچ میں وضاحت مجھے یوں کرنی پڑ رہی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہمیں قیاس سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے جو علماء ہیں یہ قیاس کو بھی اس انداز سے بیان کرتے ہیں جیسے وہ حدیث ہے۔ قیاس کی نیت ہے، قیاس یہ ہوتا ہے کہ میں بچپن سے کتابیں پڑھتا آیا ہوں، میں بہت بڑے بڑے عالموں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، ان سے مباحثے کیے، ان سے گفتگو کی، ان کی خدمتیں کی۔ میں نے زندگی میں حقیقت میں جادو وغیرہ دیکھا۔ میں بالکل کسی مذاہب پہ جا کے فاتحہ منت نہیں مانتا، لیکن میں حنفیہ کہتا ہوں، میں بحیثیت مسلمان حنفیہ کہتا ہوں کہ ہاں میں نے ایسا مذاہب خود دیکھا کہ میں نے صاحب مذاہب کو چیلنج کیا کہ مجھے آپ ہیں تو کوئی علامتیں دکھائیں۔ 3 دفعہ چیلنج کیا، تینوں دفعہ، وہ ایک لمبی کہانی ہے، کبھی سناؤں گا، تینوں دفعہ اب وہ صاحب مذاہب تھا، جنات تھے، کیا تھا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آج بھی مجھے نہیں ہے عقیدہ کہ ان سے کچھ مانگا جا سکتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہاں میں نے، اب آپ کو لگے گا بہت سے لوگوں کی طرح کہ ہاں میں نے جن دیکھے، میں نے جن سے بات کی، اب وہ جن ہے یہ کیا چیز ہے یہ میں بھی نہیں جانتا۔ یہ ہم لوگ میں نے علم قیاس کی بات کی تھی۔ علم قیاس بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جب ہمیں احادیث اور ان تمام چیزوں سے ایک حل ہمیں نہیں ملتا، یا خیال یا وجوہات نہیں پیدا ہوتی، تو پھر ہم چیزوں کو قیاس سے کام لیتے ہیں، یعنی اس سے ملتی جلتی چیزوں کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا اس معاملے میں یہ بات یوں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے ہی معاملے میں دوسری بات کیا کہ وہ ہمارا ذاتی خیال ہوتا ہے، اور قیاس مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے۔ یہ جو فقہ کی تقسیم ہوئی ہے ہمارے یہاں، اماموں کی تقسیم ہوئی ہے، اس میں قیاس بھی تھا، اس میں احادیث کا علم تھا تو قیاس بھی تھا جب فقہ کو بنائے گئے۔ تو اسی لیے، اور قیاس کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے، جب انسانی معلومات اور یہ تمام چیزوں کی حد بندی ہو جائے اور اس کا علم ایک جگہ کے محدود ہو جائے تو وہ قیاس لے سکتا ہے۔ آپ بھی لے سکتے ہیں، میں بھی، چاہے میں کتنا ہی جاہل، ہر آدمی اپنی علم کی مطابق قیاس لیتا ہے، اور قیاس کرتے وقت اصل حقیقت اس کی نیت ہوتی ہے۔ اگر اس کی نیت واقعی سچائی ڈھونڈنا ہے تو قیاس جائز ہے، اور اس کی معافی بھی، اور بس نیت کی بات ہے۔ میں بہت زیادہ موضوعات سے پلٹ کے بول رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے ان تمام چیزوں پہ جو میں ابھی بیچ میں بول رہا ہوں، بعد میں 2-3 مزید ویڈیوز کے بعد پھر میں ایک جگہ ایک موضوع پہ بولوں گا۔ خیر، میں پھر واپس آ جاؤں زندگی میں۔ اب اس میں تھوڑا سا میں موٹیویشن بھی شامل کر دوں۔ موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن یہ ہے کہ دوسرے کی حوصلہ افزائی۔ ہم موٹیویشن کے طلبکار تو ہیں، کیا موٹیویشن کوئی اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہوتی تو آپ نے بھی اپنائی ہوتی، آپ نے کیسے نہیں اپنائی؟ کسی کی کامیابی پہ کیا آپ نے اتنی صدر دل سے اس کو شاباش یا اپریشیٹ کیا؟ نہیں کیا۔ جب اس کو نہیں کیا تو آپ کا حق نہیں ہے۔ موٹیویشن اسی شخص کے لیے، یہ میں چیلنجنگ بول رہا ہوں کہ موٹیویشن اسی شخص کے کام آئے گی جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہو۔ آپ
सच समझना चाहती हूँ। आप एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं ज़ॉम्बीज़ की। अब सच ये है कि हम ज़ॉम्बीज़ में आ गए हैं। हम में से चंद लोग अच्छे हैं, बाकी जिसको पता ही नहीं है कि जिन्नात ये दज्जाल इब्लीस, मैंने पिछले उसमें थोड़ा सा एक आध लफ्ज़ बयान में ये कह दिया था कि जिन ने कहा कि पलक झपकते, ये इस किस्म की गलतियाँ बहुत सी मिलेंगी, वो बोलते में मुंह से निकल जाता है। जब मैंने बाद में देखा तो उसमें मैंने ये लफ्ज़ कह दिया था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मत पकड़े। मैं चैलेंज देता हूँ कि जो बातें मैं बोलूँ उसको हदीस या कलाम पाक से अगर कोई बात हट के है तो मुझे बताइए। अगर आपको वो बातें कलाम पाक, मैंने अभी आपसे कहा ना, आपने हज नहीं किया, क्या कलाम पाक और हदीस में नहीं है? मैंने अल्लाह की लानतें 10 बातों में बताई, क्या हदीस में नहीं है? कि मैंने चुगली, ये याद दिलाइए, मालूम आपको भी है, मालूम आपको भी है, लेकिन ये खाली मैंने याद दिलाई है। तो मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, जिसको ना अपने बहन भाई के गोश्त खाने से किसी किस्म की कोई कराहियत आती हो। बस मैं हूँ, मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। मैं कौन हूँ? मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। ये हैं हम। हमने अपनी सोच, कोई शख्स नहीं कहता कि मैं ऐसे सोचता हूँ। मुमकिन है आपके ख्यालात आपके हालात के मुताबिक, आपके मुशाहिदे के मुताबिक होंगे, नहीं। जो मैंने कह दिया वो कभी नहीं बदल सकता, ये मेरी सोच है। जो कोई शख्स मुखालफत में बोल दे, उसका मुशाहिदा कोई अलग हो, फिर देखिए कि उसकी ज़िंदगी को मैं कैसे अजाब में लाता हूँ। आप भी ऐसे तो नहीं हैं, ऐसे सोचे तो हैं ऐसे। अपने अपने मुंह धो लें। मेरे गंदे मुंह को देख के मत समझें कि आपका मुंह साफ है, आपका मुंह भी उतना ही गंदा है। मैंने जादू की अच्छा, मुझे समझने के लिए मेरी बातें इतनी मिक्स और इतनी टुकड़ों में होंगी कि जो शख्स तवज्जो से नहीं सुनेगा उसको शायद समझ में भी ना आए। तो आपसे इल्तमास है कि मैं पहले भी कहा कि कुछ कमी होती है सबके अंदाज़े बयान में। मुझे इतनी कुदरत नहीं है कि मैं एक अच्छा अंदाज़े बयान दूँ। मैं एक चीज़ को बोलने के लिए कम से कम, एक जुमला बोलने के लिए कम से कम 2 घंटे ले लेता हूँ, उसको 10 अंदाज से दलील ले देता हूँ। सुनने वाले की अगर तवज्जो नहीं होती है तो वो भूल ही जाता है कि मैं किस मौजू से स्टार्ट हुआ था। और जबकि मुझे अपने ज़हन में बिल्कुल होता है कि मेरा मौजू क्या है। यानी कि इस वक्त मेरा मौजू मोटिवेशन, जादू, आपके ख्याल का सुकून, हम में जो गलतियाँ हैं उसको मिटाना है और सोचने की दावत दे रही हूँ। मैं जादू की अलामात में से चंद एक चीज़ें। जादू, मैं एक बाग में चला जाता हूँ, मैं एक सड़क पे चल रहा हूँ, मैं कहीं पे भी चल रहा हूँ और मैंने कोई बोझ नहीं उठाया हुआ, कोई बोझ नहीं उठाया हुआ, तो एक ताजगी का मुझे एहसास होगा। वो तमाम लोगों के लिए कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा मैं, कि जिनके दिलों में ये एहसास है कि ऐसा लगता है कि उनको अनजाने में जैसे वो चल रहे हैं तो उनके शोल्डर्स पे कोई बोझ है। शोल्डर से मतलब ज़हन है, और ज़हन का बोझ हमेशा शोल्डर पे फील होता है। ये कुत्ते बिल्ली जानवर के अंदाज से ज़िंदगी नहीं निकालिए। इंसान अपनी सोचने ही की वजह से इनसे अलग है। तो आपको अगर एक बेचैनी महसूस होती है तो इसका मतलब कि कोई ऐसी हस्ती जो आपको दिखाई नहीं दे रही आप पे हावी होने की कोशिश में। एक चीज़ मैं बिल्कुल वजाहत से कह दूँ दोस्त,
وہ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے، میں اس بات سے واسطہ نہیں ہے کہ میں یہ علم کتنا جانتا ہوں. آپ نے مجھے ہنستے بھی نہیں دیکھا ہوگا. میں تھوڑی سی بات کو کلوز کر دوں. میں جتنی پوڈ کاسٹ ہوں گی اس میں باتوں کو جوڑنا آپ کا اپنا ہی کام ہے. جب آپ کو محسوس ہو کہ کوئی ایسی چیز آپ پہ بوجھ آپ کے ذہن پہ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. ایک حصہ یہ میں بتا دوں کہ یہ جاننے کے باوجود میں مطلب اپنی ذات کے متعلق جو بات بول رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہاں میں نے جنات دیکھے، میں نے بات بھی کی. اب صحیح معنوں میں وہ جنات ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، میں نے ان علوم پہ کافی مشاہدہ کیا، پڑھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں تو قبرستان میں بھی جا کے میں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں. میں 8ویں یا 9ویں جماعت میں تھا، تو میں جب سے ان چیزوں میں ہوں. اور اس کے پیچھے خالی یہ ہے کہ میری فیملی جو ہے، ہمارے دادا باپ ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے فقیر درویش صوفی، یہ ہمارا ہے. لیکن میں اس میں سے نہیں ہوں. میرے والد صاحب بھی نہیں تھے، میرے والد صاحب بھی ان سلسلوں سے نکلے تھے. میں بھی اپنے والد صاحب کے نقش قدم یا مجھے ان کی باتوں میں اس وقت اتنی نہیں انہوں نے کوئی مجھے تعلیم دی، ماحول اپنا دیکھا، لیکن میں نکل آیا ہوں. میں ان چیزوں پہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہاں میں نے دیکھا. میں نے حلفیہ بیان کیا کہ میں نے صاحب قبر ہائی وے پہ ہے، صاحب قبر کو 3 دفعہ چیلنج کیا اور تینوں دفعہ مجھے مڈ نائٹ میں بھی مجھے جواب ملا، شام کے ٹائم بھی ملا، صبح کے ٹائم بھی. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ شیطان ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن میں ہوں آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے لے کے آتا ہے. ہاں مجھے آیات ایسی مل جائیں جو ان باتوں کی تصدیق ہو تو میں بالکل، آیت و حدیث کے آگے تو میں سوچ ہی نہیں ہے، یا صحابہ کے قول. ہاں اس سے جب نیچے آ جاتے ہیں تو پھر میں اسی حساب سے بات کرتا ہوں. تو آپ کو کوئی بے چینی ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، اس کے جیسے میں نے کہا آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ جاننے کے باوجود کہ ان کے کیا کیا علاج ہوتے ہیں میں آپ کو بالکل مخاطب ہو کے بتاؤں گا. لیکن یہ کبھی توقع کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں، نہ کبھی زندگی میں عامل بنوں گا. میرا حلقہ احباب اس قسم کا بھی ہے، میں جانوں وہ جانے، لیکن یہ عام لوگوں سے میرا اس معاملے میں گفتگو کی حد تک. کوئی چیز ان کو سمجھنا ہے، لازمی نہیں ہے کہ مجھے سب کچھ سمجھے. جیسے مجھے نہیں پتہ کہ ہوائی جہاز کیسے ہوتا ہے، جوتا موچی کیسے جوتا مضبوط ٹانگتا، مجھے نہیں آتا. ایسی اس کو بہت سی چیزیں نہیں آتی، تو بہت سی چیزوں کا آنا یا نہ آنا کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے یہ علم بہت سے لوگ زندگی میں ان علوم کو اہمیت نہیں دیتے، بہت سے لوگ اہمیت دیتے ہیں. تو دوستوں میں اہمیت دیتا ہوں. آپ کو باتوں میں کوئی تسلسل نہیں ملا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی دھیان سے سنیں گے. نہیں سنیں گے تو ٹھیک ہے، مجھے اس میں، لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پچھلے پوڈ کاسٹ کو بھی سنیے، اس میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ باتوں میں تسلسل نہیں ہے، لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں نے مسلمان اور پاکستانی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، پکا. باقی جہاں تک علوم پہ ہے، میں کسی دن میں خیر مقلد ہوں، یہ میں تھوڑا سا بتا دوں. اور پاکستان میں لوگوں کی میجورٹی جو ہے مقلد ہے، اور مجھے بہت زیادہ امید ہے ایک عام اس کی وجہ سے کہ آپ بھی شاید مقلد ہوں گے. آپ اگر مقلد ہیں تو مجھے، مقلد وہ ہوتے ہیں کہ جو اماموں کی تقلید کر رہے ہیں، مجھے ایک امام لا کے دے دیجئے
کوئی ایک امام کا نام مجھے بتا دیجئے جو مقلد ہے. عجیب بات ہے، عجیب سی بات ہے کہ امام تو ہمارے سب کے سب کوئی مقلد نہیں ہے. کوئی ایک امام، میں نے اتنی بڑی بات بولی ہے، اتنی بڑی بات بولی ہے، یعنی کہ ایک مکتبہ فکر کے پہ سوال اٹھا دیا. کیا ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو یہ مجھے بتائے کہ کوئی امام مقلد تھا یا غیر مقلد؟ سب کے سب امام غیر مقلد ہے، کوئی امام مقلد نہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام حنبل کو مانتے تھے. تو آپ حنبلی کیوں نہیں ہیں بھائی؟ آپ کے امام تو آپ کے سے مطلب ہم سب کے. دیکھیں، جہاں تک ان کو لفظ امام کہنا یہ کوئی ایسی بات نہیں. جو شخص آگے بڑھتا ہے، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھاتا ہے، وہ بھی امام ہے. دو لوگ آگے سفر میں کہیں ہوں تو حکم ہے کہ ایک کو امیر، وہی امام کا بھی مقام رکھتا ہے. تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اہل تشیع کا امام کا ایک منصب بھی ہے. میں اس منصب کی بات نہیں کر رہا، میں لفظ خالی امام کی بات. تو دوستو، ہو سکتا ہے بہت بڑی تعداد آپ کی کہ کیا بکواس اس نے لگائی ہے، لیکن شاید جس نے دھیان سے سنا ہو تو اس کے ذہن کو جھٹکا لگا ہو کہ یہ ہمیں آدمی یہ کیسی باتیں بول رہا ہے، اس میں کتنی غلطی ہے. اس میں اگر کہیں کوئی دین کے لحاظ سے غلطی ہے تو مجھے بالکل میسج کیجیے. اور میں چاہتا ہوں کہ سبسکرائب کیجیے تاکہ اور میری بات سے اتفاق ہے تو آگے پہنچائیے، اتفاق نہیں ہے تو مجھے جواب دیجیے. دوستو، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، آپ سنتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں بولتے ہوئے نہیں. ایسا میں خود ہی تسلسل لے کے آؤں گا. میں وہ ہوں، وہ چیونٹی ہوں. میں وہ چیونٹی ہوں جو دوست احباب ہیں وہ جانتے ہیں، مجھے کہتے بھی ہیں. میرے ایک دوست نے کماڑی میں شپنگ سے تعلق ہے، اس نے کہا کہ عاصم وہ آدمی ہے جو ایک موم بتی، میں حلفیہ بول رہا ہوں، اس نے کہا کہ عاصم موم بتی سے دیگ پکا سکتا ہے. یہ اس کا کہا ہوا جملہ. چلے، اس کی محبت ہے کہ اس نے اچھا کمنٹ دیا، یعنی کہ اس کا سینس یہ تھا کہ یہ جستجو میں لگ گیا. جبکہ یہی جملہ میں اپنے متعلق اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ ایک چیونٹی ہو، آپ ایک چیونٹی ہو. میرے بچے بھی، میں تو ہوں، میں وہ چیونٹی ہوں جو کوئی ہمالیہ پہ چڑھتے میں کوئی ہمالیہ شکست کھا جائے گا. میرے خیالات نہیں، میرا حوصلہ نہیں. میں اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتا ہوں. دوستوں، میں ماشاءاللہ سے میرے ایک بیٹی یا 3 بیٹے ہیں. میں اپنے بچوں کو بالکل یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ہمالیہ آپ کے ذہن میں، جو شخص ہمالیہ کی جانب نگاہ ڈالے گا اس کی بلندی سے خوف کھا جائے گا. کوئی ہمالیہ میرے ذہن سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیتا ہوں، آپ کو بھی موٹیویشن میں یہی کہوں گا. ہمالیہ کی بلندی سے خوف مت کھائیں. میں ایک چیونٹی ہوں اور میں ہمالیہ پہ چڑھ رہا ہوں. مجھے کوئی چیز اسٹاپ نہیں کر سکتی سوائے موت کے. اور کوئی بات نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے. میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا کہ بیٹا مت سوچو کہ آپ چیونٹی ہو. آپ سوچو کہ اللہ نے آپ کو تسخیر کے لیے ایک چیز دی ہے. آپ آگے چل لیں. ہو گیا، قسمت میں ہوگا تو ہوگا، نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوگا. اللہ پہ ایمان لے آئیے تو پھر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے اللہ پہ ایمان لانا. میں اگلا پوڈ کاسٹ جو ہے جنوں کی لائف کے متعلق کروں گا.
اوکے دوستو، السلام علیکم.